अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एट लास्ट आखिर वो टाइम भी आ ही गया कि आज रोज़न ज़िंदा की लास्ट एपिसोड का मैं लास्ट पार्ट पढ़ूंगी। रोज़न ज़िंदा का ये सफ़र मेरा आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा गुज़रा। आप यकीन करें, इतना आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इतने कमेंट्स और इतना बार बार पूछना एपिसोड कब आएगी। और पूरे एपिसोड्स में हर स्टेज पे जहाँ गलती है, जहाँ अच्छा लगा, जहाँ बुरा लगा, आप लोगों ने सब बयान किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करा कि मैं रोज़न ज़िंदा को ख़त्म करूं, लेकिन बहरहाल अब मेरा नया प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने अपना माइंड बना लिया है। तो आखिरकार आज लास्ट एपिसोड आ ही गई है। मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी ख़त्म हो, लेकिन बहरहाल ख़त्म तो होना ही था। चाहे अभी नहीं होता, 10 दिन बाद होता, 20 दिन बाद होता, ख़त्म तो होना ही था। लेकिन शहज़ाम और सबरीन को पढ़ते पढ़ते मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों दुनिया में ही मौजूद हैं और कोई ज़िंदा हस्तियां हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन सम टाइम्स हम इस वर्ल्ड में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम हकीकत और ख्वाब की दुनिया को भूल ही जाते हैं। जिस चीज़ को हम फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है वो हकीकत में ही हमारे सामने आ गई है, हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गई है। बहरहाल बहुत कुछ बुरा होने के बाद एट लास्ट सबरीन और शहज़ाम का एक हैप्पी एंडिंग है। और मैं जिस हद तक इन दोनों के लिए हैप्पी एंडिंग कर सकती थी वो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। थोड़ा सा रोमांस भी डाला है मैंने, और जबकि मैं रोमांस के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जस्ट कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे टाइम देखे हैं इन दोनों के कि थोड़ा सा तो लवी डवी वाला सीन पे हक़ बनता है। ऑल्दो कि मैंने हाथ बहुत हल्का रखने की कोशिश की है, और फिर भी कुछ सीन मैं चाहती थी मैं कट कर दूं, लेकिन बस नहीं कट किए मैंने। चलें फिर देखते हैं, बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखें, आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं ना, तो जब तक इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, इसको लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वसाइल मेरे लिए पैदा हों, कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नॉवेल्स लेकर आऊँ। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, चुरा के लगा देते हैं, राइटर से पूछते नहीं, राइटर को कोई बेनिफिट नहीं देते। मेरे पास अभी जो मेरा अगला नॉवेल हो मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड ने लिखा है, मलाइका रफ़ी ने, जो मैं पोस्ट करूँगी। तो मैं मलाइका रफ़ी को बाकायदा पे करूँगी। तो ये पैसे कहाँ से लाऊंगी पे कर? इन्हीं से ही आएंगे ना। और यहाँ से कमाऊंगी तो अच्छा अच्छा और भी स्टफ़ लेकर आऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल आगे बढ़े तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी किया करें। चाहे अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी आपको लगता हो, कमेंट लाजमी किया करें। चलें अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर 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 सारे रिव्यूज़ दीजिएगा। और मेरे जो अगला नॉवेल आ रहा है अस्के ममनू, जो कि मैंने होल्ड कर दिया था रोज़न ज़िंदा की वजह से, तो प्लीज़ उसको भी आप लोगों ने ढेर सारा प्यार देना है। बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। रोज़न ज़िंदा लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट। रिपोर्टर जैसे ख्वाब से जागा, ये लड़की तो बहुत चालाक है, इधर तो कहानी ही कुछ और निकली। शहजाम सूरी साहब, अल्लाह गनी, ये चौथा है जब से मैंने वीडियो वॉइस अप करने शुरू किए, चौथा बंदा है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं इन लोगों का, कसम से। एक फ्लो बनता है वॉइस अप का और इसको अपने 3 डब्बे इसी वक्त भेजने, संडे को ओवर टाइम लगा रहा है। शहजाम सूरी साहब, क्या आपके ख़ानदान के लोग आपकी सबरीन यज़दानी के साथ खुफिया शादी के मुताल्लिक आगाह हैं? शहजाम ने अस्पात में सर हिलाया। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मैं सबरीन यज़दानी के साथ डेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ है। वो सोचते हैं सबरीन का स्टेटस कम है, वो मेरे मुकाबिल नहीं, क्योंकि वो मुस्तकबिल में मुझे कोई माली फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है, वो मुझे मेलबर्न में मिली थी
جب ہماری شادی ہوئی تب اسے میری حیثیت کا تک کا علم نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک عام سا وکیل سمجھ کر محبت کر بیٹھی تھی۔ تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اپنی بیوی کی اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپنی شادی کو منظر عام پر لاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ شہزام سوری کی زندگی کا محور صرف اور صرف صبرین یزدانی ہے۔ اس دل پر صرف اور صرف صبرین یزدانی کی حکمرانی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میں ہی تھا جس نے با اثر خاندان کے نوجوانوں کی ٹانگیں توڑ ڈالیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنے خبیث تھے، لیکن انہیں میری بیوی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صبرین یزدانی ایک ایسی لکیر ہے جسے میری موجودگی میں کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ میں پوری دنیا کے خلاف ہو جاؤں گا اگر بات میری صبرین کے خلاف ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ کیمرہ کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں محبوبانہ چمک آئی، جیسے صبرین کو گھور رہا ہو۔ صبرین کے دل کی دھڑکنیں اسپیڈ پکڑنے لگیں۔ دل میں وہ مان گئی کہ کوئی بھی عورت شہزام کی وجاہت اور خوبصورتی پر اپنا دل نہیں بچا سکتی۔ خود اس کی دھڑکنیں ہی بنا تال کے ہوا کی لہر پر محو رقص تھیں۔ اس کے قریب بیٹھی ماں جی نے بے اختیار اپنے خوشی کے آنسو پوچھے۔ میں جانتی تھی ان کے دل میں صرف آپ ہیں۔ اب تو آپ دونوں شادی شدہ بھی ہیں۔ بس اب جلدی سے اپنی فیملی مکمل کریں۔ یہ سونا گھر ننھی سی کلکاریوں سے مہکنا چاہیے۔ ماں جی اپنے ہی کہے گئیں۔ صبرین بالکل گنگ سی بیٹھی تھی۔ تاہم شہزام سوری کے انٹرویو نے عوام میں ایک سنسنی پیدا کرتی تھی۔ لوگوں کی رائے منٹ میں ہی بدل چکی تھی۔ یہ 2 کا خبیث شخص، مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسا کرے گا۔ شہزام کا انٹرویو دیکھ کر رضیہ بیگم آگ بگولا سی ہوئی۔ ان دنوں وہ اپنی بیٹی کا امیر خاندان میں رشتہ ہونے پر کافی خوش تھیں۔ وہ سمجھی تھیں اس نے جو جال پھینکا ہے اس میں شہزام ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ صرف شہزام سوری نے اپنا امیج صاف کیا تھا بلکہ صبرین یزدانی کو بھی ہر الزام سے صاف نکال لیا تھا۔ لیکن تانیہ سوری کا بڑے خاندان میں بنا بنایا امیج ڈیمیج ہو چکا تھا۔ امیر خاندان میں رشتہ اب ہوتا نہیں دکھائی دیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ ان کی کشتی کنارے پر لگنے سے پہلے ہی ڈوب جائے گی۔ شطرنج کی بساط الٹ جائے گی، انہیں مات ہو جائے گی۔ شہزام کے پاس نکاح نامہ کی صورت میں پکا ثبوت موجود تھا۔ اشتعال میں آ کر وہ عظیم لاشاری کے کمرے میں جا کر چلائیں، کیا تم شروع سے ہی حقیقت جانتے تھے؟ جانتے تھے نا تم کہ صبرین شہزام کی بیوی ہے؟ وہ دانت پیس کر عظیم لاشاری کو گھورنے لگی، جو اس وقت اپنے روم میں بیڈ سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ رضیہ کی بکواس انہوں نے سنی اور سر اٹھا کر تیکھے چتون سے اسے گھورا، پھر نظر انداز کر کے کتاب میں مگن ہو گئے۔ انہیں اس پاگل عورت سے متھا ماری کرنے کا شوق نہیں تھا۔ جب تم جانتے تھے تو ہم سب سے جھوٹ کیوں بولا کہ صبرین کی ولید سے منگنی ہوئی ہے؟ کیا تم ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے؟ تانیہ لاشاری ماں کے چیخ چیخ کر بولنے پر وہاں کب سے کھڑی اپنے باپ کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ برداشت نہ کرتے بول پڑی، ڈیڈ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے صرف صبرین کی مدد کی، آپ کو صرف اس کا خیال تھا، میرا نہیں۔ تم دونوں بیمار ذہن کی مالک ہو۔
وہ بیزار سا ہوا۔ اب میں یہاں بالکل نہیں رہ سکتا، میں اس گھر سے جا رہا ہوں۔ وہ ان کی بے سروپا باتیں برداشت نہ کر سکا، اٹھ کھڑا ہوا، اپنے کچھ ڈریسز اور چیزیں بیگ میں ڈالیں اور کمرے سے نکل گیا۔ دونوں اسے غصے سے جاتا دیکھتی رہ گئیں۔ اس حرام خور نے صبرین یزدانی کے ساتھ پہلے ہی سے شادی کر رکھی تھی، ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہاشم خان سوری ہال میں ادھر سے ادھر غصے سے چکر کاٹتے جل بھن رہے تھے۔ اماں بھی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، لیکن اسے ہم کو بیوقوف بنانے کا حق کس نے دیا؟ ہم خواہ مخواہ بیوقوفوں کی طرح اس کی شادی کے لیے پریشان ہوتے رہے۔ بڑے ابا گرج رہے تھے، سب خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ پھپھو، شہزام نے جو کچھ ٹی وی پر کہا ہے وہ حد سے زیادہ ہو گیا۔ آپ نے اسے پالا، پڑھایا، اتنی کیئر کی، لیکن اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے وقت اس نے آپ کو دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا۔ کمال ہو گیا۔ عشرت کا خون کھول اٹھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے صرف شہزام بھائی ہی اس خاندان کے اقلیتے ہوں۔ کیا ہم مر گئے ہیں؟ دانش سوری نے شرارتی انداز میں مداخلت کی، جس پر عشرت نے خون چھلکاتی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ دانش، سنیت سوری نے بھی اسے تنبیہی گھوری دی، مجھے مت ڈانٹیں، بلکہ اس کے بجائے خاندان پر توجہ دیں۔ اب شہزام بھائی کی ریپوٹیشن بدل چکی ہے۔ اگر مستقبل میں سوری کارپوریشن کو کوئی مسئلہ ہوا تو ہم سب کی نظر میں مذاق بن جائیں گے۔ اس کی بات پر اچانک ہی سب نے امید بھری نگاہوں سے ریحام سوری کی طرف دیکھا، جیسے وہی اب آخری امید ہو۔ ریحام، امید ہے تم مجھے شہزام کی طرح مایوس نہیں کرو گے۔ مجھے شہزام نے بہت مایوس کیا ہے۔ بڑے ابا نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ نانا ابو، ڈونٹ وری، سوری کارپوریشن ملک کی ٹاپ کارپوریشن ہے اور رہے گی۔ بھلے لوگ یہ کہیں کہ اس کی کامیابی کا سہرا شہزام بھائی کے سر ہے، جس نے سوری کارپوریشن کو وہاں پہنچایا جہاں آج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاندان سے حاصل ہونے والی مالی طاقت تھی جس نے اس کی مدد کی۔ سوری کارپوریشن میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، اس لیے شہزام بھائی کی غیر موجودگی کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ بے فکر رہیں۔ ریحام نے بے فکری سے کہا۔ وہ دل میں خوش تھا کہ اس کی راہ سے کانٹا نکل چکا ہے۔ اب وہ اکیلا اس مملکت کا مالک ہے۔ تم صحیح کہتے ہو۔ ہاشم خان سوری مطمئن ہو گئے۔ شہزام کافی ضدی ہے، لیکن اسے جلد ہی اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ اسے جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بہار کی آمد تھی۔ بیڈ روم کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی سرد اور کسی وقت گرم ہوا کے جھونکے صبرین کی میٹھی نیند میں خلل ڈال رہے تھے۔ وہ سونا چاہ رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے کے قریب گرم گرم سانسیں لے رہا ہے۔ کون تھا؟ اس کے ذہن نے سوچا، لیکن پھر شہزام کی جانی پہچانی سی خوشبو پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ نظر سیدھی شہزام کی چمکتی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ نیند سے بھری آنکھیں آہستہ آہستہ پوری کھل گئیں۔ کیا تم جاگ گئی ہو سست لڑکی؟ گھنٹے سے سو رہی ہو؟ اس نے محبت بھرے انداز سے اس کے ناک کی ننھی سی چوٹی کھینچی۔
صبرین اس وقت جیسے خواب کی سی کیفیت میں تھی، منظر مکمل بدل گیا تھا۔ وہ میلبورن میں تھی، شہزام کے ساتھ شرارتیں کرتی، نخرے دکھاتی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکرا کر اسے چڑھاتی۔ وہ جیسے کہیں دور پہنچ گئی تھی۔ شہزام کے چٹکی بجانے پر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ شہزام کا محبت بھرا رویہ جو وہ ماضی میں چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ روکھا رویہ رکھتا، اور آج وہ اس کی خواہش کے مطابق ایک محبوب شوہر کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ خیالوں کو جھٹکتی اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگاتی اسے پوچھنے لگی۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ میں 1 گھنٹے سے تمہیں سوتا ہوا دیکھتا رہا ہوں کہ شاید تم خود سے ہی جاگ جاؤ، لیکن تم تو گہری نیند میں خراٹے لے رہی تھی۔ اور اسے چڑھانے لگا۔ ناممکن، میں نیند میں خراٹے نہیں لے سکتی۔ وہ تصور میں خود کو خراٹے لیتا دیکھ کر سخت شرمندہ ہوئی تھی، لیکن بظاہر مان کے نہیں دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تم تو سو رہی تھی۔ شہزام نے ایک عرصے بعد اس کے چہرے پر حیا کے تاثرات دیکھے تھے، سو وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آئندہ خراٹے بھرنے پر میرے قریب سونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ وہ چڑھ گئی۔ تم میری اکلوتی بیوی ہو، تمہارے سوا بھلا میں اور کہاں جاؤں گا؟ وہ اس کے چہرے پر اس کے پھولے گالوں کی چٹکی کاٹتے بولا، جس پر سی کر کے ہاتھ سے گال تھپ تھپا کر اسے پھر سے تیکے چتون سے گھورنے لگی۔ یہ بہت ہو گیا شہزام، جیسا کہ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے طلاق دی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے پاس نکاح نامہ کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ نے نقلی بنوایا ہے؟ وہ اپنے ذہن میں صبح سے گردش کرتے سوال کو زبان پر لے آئی۔ کس نے کہا کہ میں نے جھوٹا نکاح نامہ دکھایا ہے؟ تم خود دیکھ سکتی ہو۔ شہزام نے سائڈ ٹیبل سے فائل اٹھا کر اسے تھما دی۔ صبرین نے حیرت سے فائل کو دیکھا۔ یہ وہی فائل تھی جس پر صبرین نے بنا دیکھے سائن کی تھی۔ اس نے حیرت سے شہزام کو دیکھا، جس پر شہزام نے آنکھ کے اشارے سے اسے فائل چیک کرنے کا کہا۔ صبرین نے یکدم فائل کھولی اور بغور دیکھنے لگی۔ یہ بالکل اوریجنل نکاح نامہ تھا۔ ہاں، ہم میں طلاق نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ الفاظ میں ربط کھو گیا، جس پر وہ سر ہلا کر اسے یقین تھما گیا۔ ہم نے صرف ایگریمنٹ پر سگنیچر کیے تھے، باقی فارمیلٹیز ہم نے پوری نہیں کی تھی۔ وہ اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھام گیا۔ میں تم پر غصہ تھا کہ تم نے بنا دیکھے کیسے سائن کر دیے۔ میں نے بھی تمہاری طرف سے بدگمانیاں پال لی تھی، اس کے باوجود مجھے یقین تھا ہم جلد ہی ٹکرائیں گے، اور جب ہمارا سامنا ہوا بھی تو کس حالت میں کہ تم کسی اور کی منگیتر کے روپ میں ملی۔ یہ بات میری مردانگی پر کاری ضرب ثابت ہوئی سبھی، کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے وضاحت دے گیا، جس پر صبرین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہی قصوروار تھی۔ اس نے ولید کی طرف جھک کر شہزام سے چیٹ کی تھی۔ شہزام نے کوئی چیٹ نہیں کی تھی، لیکن تانیہ کا خیال آتے ہی اس نے جیسے شرمندگی چھپانی چاہی۔ آپ نے بھی کچھ کم برا نہیں کیا میرے ساتھ، جلد ہی گرل فرینڈ ڈھونڈ لی۔ اس نے بھی الزام لگانے کا موقع جانے نہیں دیا۔ پھر آپ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے کتنی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا جب آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں اتنی دکھی ہوئی، یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ تانیہ کے رشتے سے آپ میرے بہنوئی بننے والے ہیں۔
ہاں ہاں، تو تم جیلس ہو رہی تھی، شہزام نے کہکہ لگا کر پھر سے اس کے حیا آلود چہرے پر ننھی سی سرخ ناک کھینچی۔ وہ کافی خوش اور مطمئن تھا صبرین کا پھر سے پہلے والا روپ دیکھ کر۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، میں بھلا کیوں جیلس ہوتی؟ ہاں، صبری نے بے اختیار نظر چرا لی۔ وہ اس کی پیار بھری گہری نظروں سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ اوکے، میں اب تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا۔ شہزام سوری نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے کر اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا۔ کیا تمہیں پتا ہے، جب پہلی بار میں نے تانیہ لاشاری کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل تمہاری جیسے نظر آتی تھی۔ پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ یہ تم ہو، اور اگر تم ہو تو یہاں کیسے آ گئی؟ میرے دیکھنے سے اماں بھی سمجھی کہ وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن میں صرف مماثلت کی وجہ سے حیران تھا، اور میں آج یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب سے میں تمہیں میلبرن چھوڑ کر آیا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ میں کبھی بھی تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا سبی۔ گمبھیر لہجے میں آہستہ آہستہ وہ دل کی سچائی بیان کرتا اسے حیران کر گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ حالانکہ یہ صرف 5 الفاظ تھے، لیکن صبرین یزدانی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ وہ واحد جملہ تھا جو اس نے اب تک کہا تھا، اور وہ ایک عرصے سے یہ جادوئی جملہ سننے کی متمنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ دل جیسے پسلیوں سے باہر نکل آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کا وجود ان لمحوں کے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ بھی مانتی تھی کہ جب وہ تانیہ لاشاری سے پہلی بار ملی تھی تو اس نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ تانیہ اور اس میں کافی مماثلت ہے، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ شہزام سوری کی تانیہ لاشاری سے رشتہ جوڑنے کی ایک یہی وجہ ہوگی۔ صبرین کو میلبورن میں غصے سے چھوڑ آنے کی وجہ بدگمانیاں اور شک تھا۔ جب ہی وہ ایک انتہا تک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس کی بد اعتمادی نے جہاں صبرین کی زندگی مشکل بنا دی تھی، وہیں سکون میں وہ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چونکہ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی اور مجھ سے عزت کے ماموں کے دھوکے میں شادی کی تھی، اس لیے کیوں نہ میں بھی تمہیں بھلانے کے لیے تم سے ملتی جلتی عورت سے شادی کر لوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں۔ لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمہاری سوتیلی بہن نکل آئے گی۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں واضح الجھن تھی، جیسے یہ تذکرہ تکلیف دہ ہو۔ لیکن جب میں پہلی بار انکل عظیم لاشاری کی رہائش گاہ پر تم سے ملا تو یقین کرو مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ پھر تمہارے بارے میں جان کر کے کہ تم کسی اور کی منگیتر ہو، میں شدید غصہ ہوا تھا، اور پھر میں نے تمہیں جان بوجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کی اور تمہیں چڑھانے کے لیے تانیہ سے کلوز ہونے لگا، جس وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ باقی سب بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ اب تعصب سے بولا جیسے اسے اپنے اس غلط اقدام پر افسوس ہو۔ لیکن آپ ہمیشہ اس کے ساتھ ڈیڈ کے گھر پر آتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا آپ بھول گئے کہ آپ میرے دادا کی سالگرہ کی تقریب کے دوران اس کی پروٹیکشن کرتے ہوئے کتنے گھمنڈی لگ رہے تھے؟ صبرین یزدانی نے وہ نفرت انگیز منظر یاد کر کے نفرت سے دانت پیسے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے سچ میں مجھے بہت بار ذلیل بھی کیا تھا۔ صبرین کو شہزام کے ہاتھوں اپنی بارہا کی گئی تذلیل یاد آئی۔
تو وہ اسے ناراضگی سے گھورنے لگی۔ شہزام سوری نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اگر یہ اسی وجہ سے نہ ہوتا کہ میں صرف تم سے ملنا چاہتا تھا، تم کو ہی دیکھنا چاہتا تھا، تو تم سوچو کہ میں کیسے ایک احمقانہ سالگرہ کی تقریب میں شرکت کر سکتا تھا۔ دوسری طرف تم تھی جو ولید گردیزی کو اپنے والدین سے ملوانے کے لیے میلبرن سے بلوا لیا، جبکہ تم تب بھی شادی شدہ تھی۔ کیا تم نے اس وقت میرے جذبات کا احساس کیا؟ وہ شرمندہ ہوتی نظر جھکا گئی۔ نہیں نا، اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا گیا۔ کیا میں تمہیں ولید گردیزی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے دیکھ سکتا تھا؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ ابھرا۔ صبرین کے چہرے پر بھی ناخوشگوار تاثرات چھائے۔ تو کیا آپ نے میرے سامنے تانیہ کے ساتھ اپنی محبت کا شو آف نہیں کیا تھا؟ منہ پھلا کر تانا مارا گیا، جس پر وہ دل میں ہنس پڑا۔ اچھا، وہ جیسے اس الزام کو مان گیا۔ جب میں نے ایسا کیا تو اس بات نے تمہیں پریشان کیا تھا؟ اب کی بار اس کا لہجہ سرد ہوا، جیسے غصہ دبا رہا ہو۔ نہیں، صبرین نے ایک رکھائی سے منہ پھیرا۔ اس کے جواب پر وہ سخت خفا نظر آنے لگا۔ اسے جس جواب کی توقع تھی، صبرین اپنی انا اور اپنی فضول کی ضد میں نہیں دے رہی تھی۔ وہ جیسے اس کے آگے ہارنے لگا۔ یہ ضدی انا پسند لڑکی اسے ویسے ہی پیاری تھی۔ وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ بے اختیار اس کے ناراض وجود کو حصار میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں صبری۔ میں پرواہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں تم مجھ سے میرے پچھلے بیہیو کی وجہ سے نفرت کرتی ہو، لیکن مجھے تم سے محبت ہے اور میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب تمہارا یہ انا پرست ضدی دل میری طرف پوری خوشی سے پلٹ آئے گا۔ صبرین اس کے سینے سے لگی اس کی تیز دھڑکنوں کے شور میں، اس کے گمبھیر لہجے میں کسی بھی ملاوٹ سے پاک جملے سن رہی تھی۔ تم بھلے ہی میرے دل سے کھیل لو، اجازت ہے، میں پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے صبری، امپاسبل۔ اس نے اس کے سر کے ریشمی بالوں پر محبت بھرا لمس چھوڑا، کیونکہ یہ شہزام سوری صبرین یزدانی کے نعم کے زہر کا عادی ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا کر صبرین کو دیکھا۔ اور ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں صبرین کے تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ صبرین اس کی گہری نظروں سے پزل ہوتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر آئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس پل صبرین نے محسوس کیا جیسے اس نے اپنے بچاؤ کی جتنی بھی دیواریں کھڑی کی تھی، وہ سب اس ساحر کے آگے ایک ایک کر کے ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ وہ شخص ساری دیواریں پھلانگ کر دل کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا، قابض ہو چکا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی خاطر اپنے خاندان سے ناراضگی مول لی تھی، اس کی خاطر با اثر لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، اور اس کی خاطر اس نے خاندانی جاہ و دولت کو لات مار دی تھی۔ یہ سب حقائق تھے، اور خود وہ بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں جا سکی تھی، ورنہ جب ہاشم خان سوری نے اسے جانے کا آپشن دیا تھا تو وہ جا سکتی تھی۔ لیکن یہ اس کی محبت تھی جس نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں ہی ذلیل ہوئی تھی، اور آج اس کی محبت کا سچ میں بیڑا پار ہوا تھا۔ سچ ہے، سچے جذبے بالآخر اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ اس میں ہلکی سی تبدیلی دیکھ کر شہزام بے اختیار اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ باہر کھڑکی سے نظر آتی باہر کی نرم گرم دھوپ شام کی سلونی اوڑھنی اوڑھے شرما کر منہ چھپا گئی تھی۔
ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی اتر آئی تھی۔ پرندوں نے چہچہا کر آسمان کی وسعتوں میں واپسی کی پرواز تیز کر دی تھی۔ 9 months later, after Sabrine's face surgery. صبرین نے غصے سے ایک نظر شہزام کو دیکھا تھا جو شرٹ لیس الٹا لیٹا بہت مزے سے اس کے پاس سو رہا تھا۔ صبرین اس کے پاؤں سے اٹھتی واش روم گئی صبرین اس کے پاس سے اٹھتی واش روم گئی، گرم پانی سے شاور لیا اور تیار ہوئی۔ گرے جینز کے اوپر لانگ گرم جرسی شرٹ پہنے، اس پر لانگ کوٹ پہنا اور شوز پہنے وہ بالکل تیار تھی۔ صبرین نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر شہزام کو پکارا تھا۔ شہزام، اٹھ جائیں نا آپ۔ شہزام صبرین کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں کو کھول کر صبرین کو دیکھا جو بالکل تیار دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ شہزام نے حیرانگی سے صبرین کو دیکھا جو چہرے پر بے انتہا غصہ لیے کھڑی تھی۔ شہزام بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور گہری نظروں سے اپنی ناراض سی بیوی کو دیکھا جو اس سے کافی دور کھڑی تھی۔ شہزام کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ ایک تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا گہرا کیسے مسکراتے ہیں۔ شہزام، آج ہمیں لندن آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ ہیں کہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ کیا اس کمرے میں ہی آپ نے 3 مہینے گزارنے ہیں؟ صبرین جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ شہزام نے سگریٹ سلگا کر منہ کو لگاتے صبرین کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میری جان، آپ یہ سب باتیں مجھ سے میرے پاس آ کر بھی کر سکتی ہیں۔ شہزام نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو صبرین کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ میں جو بھی بات کروں گی یہیں سے کروں گی۔ آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے بات کرنے کا موقع ہی کب دیتے ہیں؟ صبرین اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی تو شہزام نے قہقہہ لگایا تھا۔ اچھا، اب اچھی طرح سے بات کرنے دوں گا، پاس تو آؤ۔ سچی تم دور رہ کر مجھ سے بات کرتی ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا۔ شہزام نے صبرین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ صبرین نے سخت جھنجھلاتے ہوئے اور کوف سے شہزام سوری کو دیکھا جو اس سے چمٹ ہی گیا تھا، ہر پل اسے خود کے قریب رکھتا تھا، مجال ہے اسے ایک پل بھی خود سے دور کرتا ہو۔ شہزام، اگر آپ مجھے باہر نہیں لے کر جائیں گے تو میں اکیلے ہی چلے جاؤں گی۔ صبرین وہیں پر جمی وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو شہزام نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اچھا تو ایسا ہے؟ شہزام نے مسکراتے ہوئے صبرین کو دیکھا تو جانے من آپ ابھی تک باہر کہیں کیوں نہیں پھر؟ اچھا تو ایسا ہے؟ شہزام نے مسکراتے ہوئے صبرین کو دیکھا تو جانے من آپ ابھی تک باہر گئی کیوں نہیں پھر؟ شہزام نے شرارت سے سوال کیا۔ صبرین شہزام کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ بے شک وہ اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا، مگر شہزام کے غصے سے وہ ابھی تک ڈرتی تھی۔ اس کے بنا اکیلے چلی جاتی تو وہ اس کی جان کو نہ آ جاتا۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے چاہنے لگا تھا۔ شہزام سوری کا پیار اس کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا اندازہ وہ اسے ہر پل کراتا تھا۔ صبرین روحانسی ہوئی تھی۔ شہزام اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اپنی خوبصورت معصوم سی بیوی کی وہ رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا وہ اتنے کیوٹ سے منہ بنا کر کیا سوچ رہی ہے۔ ویسے میری جان، کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا؟ اب تو دن رات آپ سے پیار ہی تو کرتا ہوں۔ شہزام نے شرارتی انداز میں صبرین کو دیکھا تھا۔ آپ کا پیار تو آپ کے غصے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، صبرین خود سے بڑبڑائی تھی۔
مگر شہزام سوری نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ واقعی میں شہزام سوری کی شدت صحنا صبرین کے بس کی بات نہیں رہی تھی اب، مگر شہزام صبرین پر ترس کھا لے یہ ناممکن تھا۔ وہ تو دن رات اپنے پیار اور شدت بھری جنوں خیزیاں اس پر نچھاور کرتے اس کی جان نکالنے کے در پہ رہتا۔ شہزام بیڈ سے اٹھتا صبرین کے قریب گیا تھا، نرمی سے صبرین کا کوٹ اتارا تھا۔ شہزام پلیز، صبرین منت بھرے انداز میں بولی تو شہزام اس کی منت کو اگنور کرتا اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا۔ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے شوز اتارے تھے۔ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں لیا۔ میری جان، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ شہزام صبرین کے اوپر جھکتا اس کی خوشبو خود میں اتارتا مدہوش کن لہجے میں بولا تھا، شہزام، مگر جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں آپ سوتے ہی کب ہیں؟ صبرین بمشکل بولی تھی۔ کیونکہ شہزام کی بے باک گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ شہزام اس میں گم ہوتا، مکمل اس پر حاوی ہوتا، صبرین کو اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ شہزام صبرین کو مووی دکھانے لایا تھا۔ اب وہ لندن کی سڑکوں پر ٹہل رہے تھے۔ صبرین نے آئس کریم ہاتھ میں پکڑی تھی جسے وہ کھا کم رہی تھی، دیکھ زیادہ رہی تھی۔ صبرین، میری جان، میرا تمہیں کس کرنے کو من کر رہا ہے؟ شہزام کی بات پر صبرین نے سٹپٹاتے ہوئے شہزام کو دیکھا تھا۔ شہزام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبرین ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہی کہ میرا تمہیں شدت والی کس کرنے کو دل کر رہا ہے۔ شہزام نے صبرین کو گہری نظروں سے دیکھا۔ شہزام، کمرے میں چل کر، صبرین نے سرخ ہوتے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ کمرے میں چل کر تو میں بہت کچھ کروں گا، ابھی تو صرف کس کی بات کر رہا ہوں؟ شہزام صبرین کا سرخ چہرہ دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا۔ شہزام نے صبرین کی توجہ ایک کپل کی طرف کی جو لندن کی سڑک پر بڑے جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ صبرین کی نظر پڑی تو صبرین نے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی اور چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا اور اپنی نظریں پھیری تھی۔ شہزام نے قہقہہ لگایا تھا، اف، لگتا ہے ساری دنیا کی شرم میری بیوی میں ہی سمٹ گئی ہے۔ چلو پھر مائی شائی گرل، کمرے میں چل کر تمہاری ساری شرم اتارو۔ شہزام صبرین کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں لیتے اس کے گال پر شدت سے کس کی تھی۔ شہزام، مجھے کمرے میں نہیں جانا، صبرین گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو شہزام اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے ہوٹل کی طرف چل پڑا تھا۔ پورے 3 ماہ ہو گئے تھے انہیں اپنے ہنی مون پر آئے ہوئے۔ شہزام نے اسے پوری دنیا گھمائی تھی۔ ان 3 ماہ میں شہزام نے اسے بے حد پیار دیا تھا۔ صبرین شہزام کی سنگت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ صبرین سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت سے اپارٹمنٹ میں کھڑی گلاس ونڈو سے باہر خوبصورت مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ شہزام کی اتنی محبت پر خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شہزام کی محبت اور اس کی جنوں خیزیوں کو سوچ کر صبرین کے چہرے پر شرمیلی مسکان آئی تھی۔ شہزام ابھی ابھی باہر سے کچھ سامان لایا تھا۔ صبرین کو تلاشتا وہ بیڈ روم میں آیا جہاں وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہزام نے صبرین کو پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ شہزام، ہم کب تک رکیں گے یہاں پر؟ صبرین نے شہزام کے حصار سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ میری جان، جب تک آپ کہیں تب تک۔ شہزام نے دوبارہ سے صبرین کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔
لیکن شہزام آپ کے بزنس کا اتنا لاس ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، بہت وقت ہو گیا ہے، صبری نے فکر مندی سے کہا۔ میری جان، مجھے جتنا بھی لاس ہوا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، شہزام سوری یہ لاس چند مہینوں میں پورا کر لے گا، بس مجھے اس خوبصورت چہرے پر کوئی لاس نہیں دکھنا چاہیے، کیونکہ اس خوبصورت چہرے کی مسکراہٹ میری تمام دولت ہے۔ شہزام نے صبرین کی ناک ہلکی سی دبائی تھی۔ پتہ ہے صبرین، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ شہزام نے گلاس ونڈو سے دور تک خوبصورت پہاڑوں کو دیکھا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ صبرین نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی کہ ہم ہر سال یہاں پر آئیں گے، لیکن اگلے سال تو ہمارے ساتھ شاید جونیئر شہزام بھی ہو۔ شہزام سنجیدہ لہجے میں بولا تو صبرین نے نہ سمجھی سے شہزام کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی بات سمجھتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر شہزام کو دیکھا تھا۔ وہ شہزام کی اس بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ صبرین گھبراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو شہزام نے کلائی سے کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ کہاں میری جان، چلیں پھر؟ شہزام نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، جونیئر شہزام کو اس دنیا میں لانے کی تیاری کرنے۔ شہزام نے بے باکی سے صبرین کو آنکھ ماری تھی۔ صبرین سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کوئی بھی راہ فرار نہ پاتے ہوئے شہزام کے سینے کے ساتھ شرماتے ہوئے لگی۔ شہزام مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا اسی لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ شہزام اٹھ بھی جائیں اب، صبرین اپنے گیلے بال سلجھاتے ہوئے بولی تھی۔ آفس نہیں جانا کیا آپ نے؟ صبرین نے غصے سے شہزام کو دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ ساری رات سوتے نہیں ہیں اور پھر صبح اٹھتے نہیں، سنبھال لیا انہوں نے اپنا آفس، کر لیا پورا لاس، صبرین بڑبڑائی تھی۔ جانے من، جو بھی کہنا ہے پاس آ کر کہو، مگر پاس آ کر تو تمہاری بولتی ہی بند ہو جاتی ہے، شہزام آنکھیں بند کیے ہی بولا تھا۔ صبرین دانتوں تلے لب دبا کر رہ گئی۔ شہزام، آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہمیں واپس آئے، مگر آپ آفس نہیں گئے۔ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی، صبرین منمناتے ہوئے بولی۔ جانم، میں اپنی تھکن اتار رہا ہوں جو اتر ہی نہیں رہی۔ شہزام انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا تو صبرین کو نہائے ہوئے اور باتھ روب پہنے دیکھ کر شہزام کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ جانے شہزام، تم چاہتی ہو میں آفس چلا جاؤں؟ شہزام نے لب دانتوں تلے دبائے پوچھا تھا۔ صبرین نے جلدی سے گردن ہلائی تھی، کیونکہ اسی صورت میں ہی صبرین کو شہزام کی قربت سے رہائی ملنی تھی۔ شہزام نے اس کے یوں گردن ہلانے پر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تو پھر میری تھکن اچھی طرح اتار دو، میں آفس چلا جاؤں گا۔ شہزام نے صبرین کو گہری اور بے باک نظروں سے دیکھا۔ وہ کیسے؟ صبرین جلدی سے بولی، مگر شہزام کو یوں خود کو دیکھتا پا کر صبرین سرخ ہوئی تھی۔ آپ کی تھکن جتنی بھی اتار لوں وہ اترتی ہی نہیں، صبرین نظریں جھکائے نروٹھے لہجے میں بولی تو شہزام کو ڈھیروں پیار آیا۔ شہزام بیڈ سے اٹھتا صبرین کے پاس گیا تھا۔ بس ابھی کے لیے، پھر تنگ نہیں کروں گا، شہزام نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ صبرین تیار ہو رہی تھی۔ صبرین نے خوبصورت سی پیچ شارٹ شرٹ اور پیچ ہی کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے، سافٹ پنک لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزام صبرین کو دیکھتا صبرین کے قریب آیا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، شاید ہر کلر تمہارے لیے ہی بنا ہے، جو بھی پہنو کھل اٹھتی ہو۔ شہزام صبرین کو بازوؤں کے حلقے میں لیے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔
صبرین فریا اور شیز کو دیکھ کر چیخ مارتی ہوئی فریا کے گلے لگی تھی۔ شہزام صبرین کو ایسے خوش دیکھ کر مسکرایا تھا۔ فریا، تم کب آئی؟ تم شیز کے ساتھ آئی ہو، یہ کب ہوا؟ صبرین کی ایکسائٹمنٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے ہیپی اینیورسری میری جان۔ فریا صبرین کے گلے لگی تھی۔ اسی اثنا میں بی جان اپنی خادمہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ صبرین بی جان کو دیکھتے ہوئے ان کے گلے لگی تو بی جان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ صبرین، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ بی جان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے پوچھا۔ نہیں بی جان، میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ آپ میری بڑی ہیں، ایک ہی تو رشتہ بچا ہے میرا۔ صبرین مسکرائی تھی۔ بی جان بھی مسکراتے ہوئے صبرین سے باتیں کرنے لگی۔ ہادی طارق کو دیکھ کر شہزام نے خوشی سے آگے بڑھتے انہیں گلے لگایا تھا۔ آ گئی تم لوگوں کو میری یاد؟ شہزام ان کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہمیں تو آپ بھولتے ہی نہیں باس، مگر آپ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ہادی منہ پھلاتے ہوئے بولا تو شہزام سوری نے کہکا لگایا تھا۔ آج اپنی اینیورسری کی خوشی میں شہزام سوری نے گھر میں سب کے لیے ڈنر ارینج کیا تھا۔ شہزام نے گہری پیار بھری نظر اپنی خوبصورت سی بیوی پر ڈالی تھی جو ہنستی ہوئی فریا سے باتیں کر رہی تھی۔ اف، شہزام نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر اور ایک فلائنگ کے صبرین کی طرف دی۔ صبرین نے شکر کا سانس لیا تھا، فریا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ صبرین شہزام کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بی جان ایک طرف کھڑی شہزام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شہزام بی جان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر مسکراتا ہوا ان کے پاس چلا گیا تھا اور انہیں گلے سے لگایا۔ بی جان بے یقین ہوئی تھی اور شہزام کے گلے لگ کر رو دی۔ بس کریں بی جان، اب رونا بند کریں۔ شہزام نے پیار سے بی جان کو چپ کروایا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، دادا آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں اب؟ شہزام سوری نے بی جان سے سوال کیا۔ ہاں، اب تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی ہے، بی جان نے شہزام کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے بتایا۔ کیسے ٹھیک نہ ہوتے؟ شہزام سوری نے انہیں شرف ملاقات جو بخشا تھا۔ شہزام سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ شہزام نے بی جان سے باتیں کرتے ہوئے صبرین کو پکارا تھا۔ جانے شہزام۔ شہزام کے یوں سب کے سامنے پکارنے پر صبرین سرخ ہوئی تھی اور سٹپٹاتے ہوئے سب کو دیکھا اور نظریں جھکائے وہیں پر کھڑی رہی۔ صبرین میری جان، شرما بعد میں لینا، پہلے ادھر آ کر میری بات سن لو۔ شہزام سنجیدگی سے بولا تو سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ صبرین دل میں ہزاروں صلواتیں شہزام کو سناتے ہوئے چاروں ناچار شہزام کے پاس گئی تھی۔ جی شہزام۔ صبرین شہزام کے پاس جا کر آہستگی سے بولی تھی۔ شہزام نے بی جان کو اشارہ کیا تھا۔ بی جان شہزام کا اشارہ سمجھتی صبرین کے گلے لگی تھی۔ ہیپی اینیورسری صبرین، بی جان صبرین سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ تھینک یو بی جان، اور کیسی ہیں آپ؟ صبرین مسکراتے ہوئے بی جان سے باتیں کرنے لگی۔ شہزام نے مسکرا کر اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا تھا جو جتنی خوبصورت تھی اتنا ہی اس کا دل بھی خوبصورت تھا۔ شہزام سوری اپنی فیملی کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل سے سرشار ہوا تھا۔ ڈنر کرتے ہوئے شہزام نے حیرانگی سے صبرین کو دیکھا جو مٹن کھا رہی تھی، بلکہ وہ سارے کھانوں کو چھوڑ کر صرف فورک سے مٹن ہی کھا رہی تھی۔ شہزام حیران ہوا، صبرین کو تو مٹن اتنا کوئی خاص پسند ہی نہیں تھا، وہ صرف شہزام کی وجہ سے پکاتی تھی۔ صبرین نے ملازمہ سے لیمن واٹر لانے کو کہا۔ اب وہ ایک بائٹ مٹن کی لیتی اور دوسرا سپ لیمن واٹر کا لیتی۔ صبرین نے ڈھیر سارا لیمو مٹن پر بھی نچوڑا تھا۔ شہزام کا دل دھڑکا تھا کچھ سوچ کر، کیا واقعی میں ایسا کچھ ہے؟ شہزام نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا۔ بی جان نے صبرین کو یوں لیمن کھاتا دیکھ کر شہزام کو دیکھا تھا اور نظروں ہی نظروں میں شہزام سے خوشخبری کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر شہزام شانے اچکا کر رہ گیا۔
شہزام بےتابی سے سب مہمانوں کے جانے کا ویٹ کر رہا تھا۔ جو وہ سوچ رہا ہے کیا وہ واقعی میں سچ ہے؟ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ اندر آیا تو صبرین کو تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر شہزام ایک ہی جست میں بھاگتا ہوا صبرین تک پہنچا تھا۔ جانے شہزام، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے چلو۔ شہزام صبرین کو باہوں میں بھرتے ہوئے پیار سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آرام سے کیوں چلوں؟ صبرین معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو شہزام مسکرایا تھا۔ اچھا صبرین، تم آج مٹن کیوں کھا رہی تھی؟ شہزام اسے بازوؤں کے حلقے میں آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں شہزام، کچھ دنوں سے صرف مجھے مٹن ہی پسند آ رہا ہے، ورنہ تو مجھے مٹن بہت برا لگتا تھا۔ صبرین نے بتایا، کیونکہ مٹن مجھے بہت پسند ہے۔ شہزام سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ اچھا، تو لیمن واٹر کیوں پی رہی تھی؟ شہزام نے دوسرا سوال کیا۔ پتہ نہیں، میرا دل کیا تو پی لیا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صبرین نے شہزام کو دیکھا تھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ شہزام صبرین کو لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صبرین ڈریسنگ روم سے چینج کر کے آئی تو شہزام نے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ میری جان، یہ کیا پہن لیا؟ کیوں، کیا ہوا؟ صبرین خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ صبرین نے پنک نائٹی ود لانگ گاؤن پہن رکھی تھی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں ڈارلنگ، لیکن آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے۔ شہزام صبرین کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ صبرین نے ناسمجھی سے شہزام کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ یہ نائٹی تم پہ کچھ جچ نہیں رہی۔ جو میں نے تمہارے لیے امریکہ سے خریدی تھی ان میں سے کوئی پہنو، بلکہ ٹھہرو، میں خود تمہارے لیے چوز کرتا ہوں۔ شہزام کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ واپسی پر شہزام کے ہاتھ میں بلیک شارٹ باریک نائٹی دیکھ کر صبرین کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ صبرین، میں اسے نہیں پہنوں گی، اسے پہننا نہ پہننے کے برابر ہے۔ صبرین سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، تو ایسا ہے؟ شہزام مسکرایا تھا۔ دوسرے ہی پل شہزام صبرین کو دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد پنک نائٹی زمین بوس تھی اور صبرین شہزام کی لائی ہوئی نائٹی میں تھی۔ صبرین کا شرم اور غصے میں برا حال تھا، اوپر سے شہزام کا گہری اور بے باک نظروں سے دیکھنا۔ صبرین سے نظر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ شہزام مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا۔ صبرین پر مکمل حاوی ہوتا اپنی منمانی کرنے لگا۔ شہزام صبح اٹھتے ہی پہلی فرصت میں صبرین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اس کا شک یقین میں بدل دیا تھا۔ شہزام نے خوشی سے صبرین کو دیکھا جو گلابی چہرہ لیے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ مسٹر شہزام سوری، سب کچھ ٹھیک ہے، بس یہ سپلیمنٹ ضروری ہیں اور ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھتے ہوئے چند ہدایات دی تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ شہزام سوری صبرین پر سے مشکل سے نظریں ہٹاتے ہوئے چونکتے ہوئے بولا۔ مسٹر شہزام سوری، ابھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، میں آپ کو فون پر بتا دوں گی، آپ بس یہ میڈیسن ان کو ریگولر دیتے رہیے گا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مسٹر سوری کو دیکھا تھا جو دیوانوں کی طرح اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر شہزام مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو خدا حافظ کرتا صبرین کو گود میں اٹھا لیا تھا اور شدت سے اپنا لمس صبرین کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ صبرین ڈاکٹر کے سامنے ایسے خفت سے مسکرا کر رہ گئی۔ صبرین نے گھور کر شہزام کو دیکھا۔ شہزام صبرین کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر اسے بازوؤں کے حلقے میں بھرتا باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ولید گردیزی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ولید گردیزی نے اپنا کوٹ پہنے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ خود کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرا دیا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا تھا صبرین کو دیکھے ہوئے جو اس کی زندگی تھی۔ ولید گردیزی اس کو دیکھ کر ہی جینے لگا تھا۔ اب پورا 1 سال ہو گیا تھا اور وہ اس کے بغیر زندہ تھا، سانس لے رہا تھا۔ کیا زندہ ہونا اسے کہتے ہیں؟ کیا وہ زندہ ہے
ولید گردیزی خود اذیتی سے مسکرا دیا۔ ولید گردیزی آفس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مسلسل صبرین کو سوچے جا رہا تھا، جو اس کے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ وہ جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتا، صبرین اسے اتنی شدت سے یاد آتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹتا ہی نہیں تھا جب وہ صبرین پر چلایا تھا اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ابھی بھی وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ شہزام سوری کے پاس واپس چلی گئی ہے، اور یہ بھی کہ وہ 3 ماہ شہزام کے ساتھ باہر گزار کر آئی ہے۔ ولید گردیزی کا دل بے چین ہوا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ ولید گردیزی نے اپنی گاڑی کا رخ شہزام ہاؤس کی طرف کیا تھا۔ دماغ نے روکا کہ مت جا اس طرف، مگر دل نے مجبور کیا۔ ایک دفعہ، بس آخری دفعہ، اس کا چہرہ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ شہزام آفس کے لیے گاڑی میں بیٹھتا باہر گیٹ سے نکلا ہی تھا کہ اس کی گاڑی کے پاس ولید گردیزی کی گاڑی آ کر رکی۔ شہزام کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے تھے۔ شہزام سوری ولید گردیزی کو دیکھ کر اپنی گاڑی سے اترا تھا اور ولید گردیزی بھی اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی گلاسز اتاری۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہزام نے ابرو اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ مجھے مس صبرین سے ملنا تھا۔ ولید گردیزی شہزام کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس سے ملنے دوں گا؟ شہزام نے اس کی بات پر استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہزام سوری جتنا بھی بدل جائے، مگر اس کی جنونیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شہزام سوری اس کا ایک بال بھی تمہیں نہ دیکھنے دے گا، اور تم اس سے ملنے کی بات کر رہے ہو۔ شہزام کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور وہ ولید گردیزی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ جس نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس لیے زندہ ہے، تیری نظروں میں اس کے لیے حوث نہیں، پاکیزگی ہے۔ مگر شہزام سوری کو یہ بھی قبول نہیں، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہزام نے ولید گردیزی کو دھمکی دی تھی۔ شہزام ولید گردیزی اس کی بات پر سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دھاڑا تھا۔ پتہ ہے مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کے لیے اتنا ہی پوزیسو ہوتا۔ مس صبرین جیسی لڑکی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، اور تم بہت خوش قسمت ہو۔ اچھا کیا تم نے مجھے ملنے نہیں دیا، ورنہ شاید میں آج اسے دیکھ کر اپنی جان سے ہی جاتا۔ ولید گردیزی نے گلاسز لگاتے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ شہزام سوری نے اس کے جانے کے بعد گاڑی کے بونٹ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ولید گردیزی کی طرح زندگی میں کسی کو بھی اپنی صبرین کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہ دے۔ شہزام کا بس چلتا تو وہ اس کے دل سے صبرین کے لیے تمام جذبات نکال دیتا، اس کی آنکھوں سے صبرین کی شبی نوچ ڈالتا۔ شہزام کو یہ بات کہاں گوارا تھی کہ کوئی اس کی صبرین کے بارے میں سوچے بھی۔ شہزام غصے سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ 5 سال بعد شہزام اور صبرین تیار ہو کر نیچے آئے تو ڈائننگ ٹیبل پر بہرام منہ پھلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزام نے صبرین کو دیکھا تھا، جو کندھے اچکا کر رہ گئی۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ ہی سنبھال سکتے ہیں، بالکل آپ پر گیا ہے، میری تو بالکل بھی نہیں سنتا۔ صبرین نے کندھے اچکائے تھے اور خاموشی سے ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو جو یوں پھلایا ہوا ہے؟ شہزام بھی چیئر گھسیٹتا ہوا بہرام سے مخاطب تھا۔ پاپا، دیٹس ناٹ فیئر، آج میرا اسکول کا فرسٹ ڈے اور آپ لیٹ ہیں، بہرام نے منہ پھلا کر بولا تو شہزام مسکرایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ آخر تم شہزام سوری کے بیٹے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کر دے شہزام،
اس طرح کی باتیں کرنا، ورنہ وہ بھی بڑا ہو کر بات بات پر بہرام سوری کا راگ الاپے گا۔ صبرین غصے سے منہ بنا کر بولی۔ شہزام نے صبرین کے منہ میں کانٹے سے آملیٹ ڈالا تھا۔ ارے جانے شہزام، صبح صبح اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ لگتا ہے میری جان کو بھوک لگی، اس لیے آپ ناشتہ کریں۔ شہزام نے اب کانٹے سے آملیٹ کا ٹکڑا صبرین کے منہ میں ڈالا تھا۔ صبرین نے گھور کر دیکھا تھا شہزام کو۔ شہزام گہرا مسکراتے ہوئے ڈفرینٹ چیزیں اٹھا اٹھا کر صبرین کے منہ میں ڈالنے لگا، بنا اس کے گھورنے کی پرواہ کیے۔ ویسے ماما، آپ نے غلط کہا کہ میں بہرام سوری کہوں گا، میں بولوں گا شہزام سوری کا بیٹا بہرام سوری۔ بہرام چیئر سے اٹھتا ایک ادا سے بولا تو شہزام نے کہا لگایا تھا، ویسے جانے شہزام، میری پرنسس نظر نہیں آ رہی؟ شہزام نے بے تابی سے پوچھا تو وہ سامنے سے میڈ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ شہزام جلدی سے اٹھتا اسے گود میں اٹھایا تھا اور اس کے گال پر کس کی تھی۔ کہاں تھیں آپ شہرین؟ پاپا نے کتنا مس کیا آپ کو۔ شہزام نے اسے گود میں لیے چیئر پر بٹھایا تھا۔ رات کو شہرین کو پاپ کی یاد آ رہی تھی۔ شہرین ٹوٹے لہجے میں بولی تھی تو شہرین رات کو پاپا کے پاس آ جاتی۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسرے گال پر کس کی۔ پاپا، آپ نے خود ہی کہا تھا جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ماما پاپا کے پاس نہیں سوتے۔ شہرین از اے گڈ گرل، ناٹ اے بیڈ گرل۔ شہرین آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی معصومیت سے بولی تو شہزام سوری مسکراتے ہوئے صبرین کی طرف جھکا تھا۔ ویسے میری جان، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے جو اپنے پاپا کے بارے میں اتنا سوچتی ہے، کیونکہ شہزام سوری صبرین کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ تم میرا جنون، میری عادت بن گئی ہو، تمہاری قربت میرا نشہ بن چکی ہے۔ اگر تمہارے بغیر ایک پل بھی رہنا پڑے تو شہزام سوری کی جان ہی نکل جائے گی۔ شہزام صبرین کے کانوں میں جھکتا سرگوشی کرتا ہوا بولا تو صبرین کانوں تک سرخ پڑ گئی تھی۔ صبرین شہزام کو گاڑی تک سی آف کرنے آئی تھی۔ شہزام سوری آج بھی بالکل ویسا ہی تھا، صبرین کے لیے پوزیسو، جنونی، اس پر کسی ایک کی نظر بھی برداشت نہ کرنے والا۔ ختم شد، اور یہاں ختم ہوتی ہے ہماری فائنل ایپیسوڈ۔ کوشش کی ہے کہ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ کیسی لگی آپ کو ہیپی اینڈنگ ضرور بتائیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے کل ایک نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔